अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झड़पी मौज़ूफ़ अगर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि एक नया इसराइल खरीद कर बसाने की जनाब हो रही है कोशिश, और इस मकसद के लिए इसराइल के करीब एक और मुल्क के अंदर यहूदियों की तरफ से बड़ी तादाद में जायदादें खरीदने की खबर सामने आई है। ना सिर्फ जायदादें खरीदी जा रही हैं बल्कि वहाँ पर गेटेड कम्युनिटीज़ बनाकर दीगर यहूदियों को भी वहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है, जिससे उस मुल्क में ना सिर्फ खतरे की घंटी बज गई है बल्कि उस मुल्क ने एक इजलास तलब करके इस सारी सूरत हाल पर गौर किया है। और उनको ये कहना है कि जिस तरीके से फ़लस्तीन में यहूदियों को लाकर आबाद किया गया था, हमारे साथ भी बिल्कुल फ़लस्तीन वाला एक्शन रीप्ले किया जा रहा है। वो मुल्क कौन सा है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि उस मुल्क में खतरे की घंटी क्यों बजी और हालिया दिनों में उस मुल्क की सूरत हाल क्या है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस वक्त ईरान इसराइल तनाज़े की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक मरतबा फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर खदशात का इजहार करते हुए ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दिया है। और उनका यह कहना था कि अगर ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट की मुकर्ररा हद से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच करने की कोशिश की तो वो रेड लाइन होगी, और ईरान ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया तो फिर उसको नतायज भुगतना होंगे। सवाल हुआ उनसे कि क्या यूरेनियम इनरिचमेंट के मामले पर रेड लाइन क्रॉस करने की सूरत में अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम एक मरतबा फिर बमबारी करने से गुरेज नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सामने आने के बाद, अहम तरीन इशारा सामने आने के बाद, इसराइल की तरफ से भी एक और ऐलान सामने आया है, जहां पर इसराइली वजीर दिफा इसराइल कट्स की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि आजकल जिस तरह इसराइल लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर रहा है, बिल्कुल इसी तर्ज के फ़ज़ाई हमले ईरान पर जारी रखे जाएंगे। और इसराइल की तरफ से एक मरतबा फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले करने का इरादा ज़ाहिर करना इनफैक्ट ख़ित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि ईरान के साथ जंग बंदी के बाद इसराइल ने अगला तख्ता मश्क लबनान को बनाया, और लबनान में गुज़िश्ता 4 दिन में 3 मरतबा इसराइल की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए गए। और इसराइल के मुताबिक लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कि ईरान नवाज माने जाते हैं। अब इस सूरत हाल से ना सिर्फ खित्ता बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा खदशात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर खलीजी अरब ममालिक की तरफ से। खलीजी अरब ममालिक के आला हुक्काम ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है खलीजी अखबारात में, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि खलीजी अरब ममालिक ने आला हुक्काम के ज़रिए खबरदार किया है कि ईरान पर इसराइल के हालिया हमले ने मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया है। इसराइल को अब गैर ज़िम्मेदार कुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है, जो किसी भी लम्हे इलाकाई अमन को तहोबाला करके रख सकता है। इस हवाले से एक आला अरब सफारतकार ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले को नाकाबिले माफ़ी और लापरवाही पर मबनी करार देते हुए कहा कि इसराइल, जो कभी ईरानी एटमी ख़तरे के ख़िलाफ़ मुहाफ़ज़ समझा जाता था, अब खुद सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया है। इसके साथ साथ बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ में शाया होने वाली एक और रिपोर्ट में खलीजी ममालिक के नुमाइंदों के हवाले से बताया गया है कि अगरचे ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की इसराइली कोशिश बाज़ हलकों में काबिल सताइश समझी गई, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बेलगाम अस्करी हिकमत अमली खित्ते के लिए बाइसे तशवीश है। एक खलीजी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर डेली टेलीग्राफ को बताया कि नेतन्याहू को अब कोई रोकने वाला नहीं रहा। वो गज़ा, लबनान, शाम और अब ईरान में ताकत का अंधा इस्तेमाल कर रहा है, और यही वजह है कि इसराइल की तरफ से ये जो बेलगाम ताकत का इस्तेमाल है, इसने अमेरिका की तरफ से इब्राहिम एकॉर्ड की वुसअत को
اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا بریفنگ کا ذکر کیا، اسی میڈیا بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے انکشاف کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق اگلے ہفتے غزہ میں فائر بندی ہو جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی. اب میں نے اسی پلیٹ فارم سے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد 4 عرب ممالک جو ہیں وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور 2 عرب ممالک جن میں مصر اور UAE شامل ہے وہ غزہ میں اپنی فوج بھی تعینات کریں گے. اسی ویڈیو میں نے آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی ابراہیم ایکارڈ کی وسعت کے ساتھ بھی مشروط ہے، اور اس میں اہم شرط یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اب اس حوالے سے سعودی گورنمنٹ کا ایک اعلان سامنے آیا ہے، جس میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان نے ابراہیم ایکارڈ میں اس وقت تک شمولیت سے انکار کر دیا ہے جب تک فلسطین اور یہ سارے ایشو کے اندر 2 ریاستی فارمولے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، اس وقت تک سعودی عربیہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابراہیم ایکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے. سعودی کراؤن پرنس کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کی بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر کھڑا ہے، اور پاکستان اپنے اصولوں پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا. اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس مسئلے کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہے، اور جس میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کی رٹ کو تسلیم کیا جائے، اور آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت یروشلم ہونا چاہیے. اس سے کم کسی بھی صورتحال کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور پاکستان نے بھی سعودی عربیہ کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم ہو قائم کرنے کی شرط عائد کر دی ہے. تو یہ صورتحال جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ غزہ والا معاملہ ابھی شاید اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے جو حملوں کی دھمکی آئی ہے تازہ ترین ایران کے اوپر، یہ بہت زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خطرے کی علامت ہے، کیونکہ ابھی خود امریکن چینلز اور اسرائیلی چینلز میں اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر حملے کی 2 بنیادی آبجیکٹیوز تھے، جن میں سے پہلا تھا ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کا خاتمہ، اور دوسرا آبجیکٹیو بتایا گیا تھا رجیم کی تبدیلی. اب یہ دونوں آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوئے، اگرچہ امریکہ نے اسرائیل کی خواہش پر اس جنگ میں حصہ لیا. B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے فردو کی اٹامک فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اب جو سیٹلائٹ امیجز سامنے آ رہے ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کہانی بتا رہے ہیں، خاص طور پر اصفہان کی نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹی کے بارے میں. جو تازہ ترین سیٹلائٹ امیجز اصفہان کی نیوکلیئر فیسلٹی کے حوالے سے سامنے آئی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اصفہان کی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر امریکہ نے بنکر بسٹر بامز نہیں گرائے تھے، کیونکہ اصفہان کی نیوکلیئر سائٹ فردو کی نیوکلیئر سائٹ کے مقابلے میں زیادہ گہرائی میں واقع ہے. فردو کی جو سائٹ ہے وہ تقریباً 90 میٹر جو ہے وہ نیچے ہے، جبکہ اصفہان کی سائٹ اس سے دگنی نیچے ہے، اور بنکر بسٹر بامز جو ہیں وہ 60 میٹر تک ہی گہرائی میں جا سکتے ہیں، اس سے نیچے وہ نہیں جا سکتے، جس کی بنا پر اصفہان کی یہ جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کو خلیج فارس میں موجود امریکی آبدوز سے ٹام ہاک میزائل فائر کر کے نشانہ بنایا گیا تھا. اور اصفہان کی اس فیسلٹی کے بارے میں خود امریکہ کہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اصفہان کی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر تقریباً 11 ٹام ہاک میزائل فائر کیے گئے. اب ٹام ہاک میزائل تو اصفہان کی سائٹ کے اوپر جو پہاڑ وغیرہ ہیں انہوں نے اسی کو ہٹ کیا، لیکن چونکہ وہ زیر زمین زیادہ گہرائی میں موجود ہے لہٰذا اس بات کے امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ اصفہان کی نیوکلیئر فیسلٹی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا.
اور وہاں پر نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اس حوالے سے یہ جو تازہ ترین سیٹلائٹ امیجز آئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران نے وہ جو سرنگ بند تھی اصفہان کی امریکی ٹام ہاک میزائلز کی وجہ سے اس سرنگ کو دوبارہ کھول دیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں اسرائیل کا یہ اعلان کہ وہ دوبارہ اٹیک کرے گا تو یقینی طور پر اس کے بعد خطے کی صورتحال میں تبدیلی آئے گی, کیونکہ ایران تو خاموش نہیں بیٹھے گا, اور ایران کی میزائل پاور کا تو خود اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے یہ جو ایران کے حملے تھے اس پر اسرائیلی سینٹرل بینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اسرائیلی سینٹرل بینک نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو 6 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا, اور اسرائیل کی جو جی ڈی پی ہے اس میں 1% کی کمی ہو گئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے میزائل اٹیک سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے, اور ایران کے ساتھ جنگ کے اخراجات معیشت کے اوپر بھاری بوجھ ہیں. اب اگر اس ساری صورتحال میں اسرائیل ایک مرتبہ پھر اپنے وزیر دفاع اسرائیل کٹس کے مطابق اٹیک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معیشت کے اوپر اور شاید زیادہ بھاری بوجھ آئے, اور یہ جو بوجھ ہے ان کے لیے یقینی طور پر ناقابل برداشت ہوگا. اب اس صورتحال میں جب اسرائیل کی معیشت دباؤ میں ہے, یہ خبر کا سامنے آنا کہ جناب ایک نیا اسرائیل خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بہت زیادہ دلچسپی کا سبب ہے. اسرائیل کے قریب آپ کو معلوم ہے ایک ملک ہے جس کا نام ہے قبرص. جنگ کے دوران اسرائیل نے اپنے سارے مسافر بردار جو طیارے تھے وہ قبرص کے ایئرپورٹ کے اوپر پارک کر دیے تھے تاکہ ایران کی طرف سے ہونے والے کسی بھی ممکنہ حملوں سے ان کو بچایا جا سکے, اور اسرائیل جو ہے وہ یہ جو نقصان ہے اس سے بچ سکے. اب اس صورتحال میں جو نئی خبر سامنے آئی ہے وہ قبرص کی حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے. قبرص کی حکومت نے اس بات پر کافی حد تک خدشات کا اظہار کیا ہے, جس میں حالیہ دنوں کے اندر بڑی تعداد میں یہودیوں کی طرف سے قبرص کے اندر جائیداد کی خرید و فروخت کی گئی ہے. اس حوالے سے جو قبرص کی حکومت ہے اس کا ایک اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ اسرائیلی سرمایہ کاری خاص طور پر پراپرٹی میں وہ بڑھ گئی ہے, اور گزشتہ چند ہفتوں میں لمسول اور لارنکا سمیت ساحلی شہروں میں اسرائیلی سرمایہ کاروں کی جائیداد کی خریداری کی ریشو میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. نہ صرف جائیدادیں خریدی گئی ہیں بلکہ وہاں پر گیٹڈ کمیونٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو قبرص کی حکومت ہے اس نے اس ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک اجلاس بلایا, جہاں پر اسرائیلی حکومت کے جو جماعت ہے اس کے جو سربراہ ہیں اسٹیفنس, ان کا یہ کہنا ہے کہ آر کنٹری از بینگ ٹیکن اوے فرام اس, کہ ہماری جو ملک ہے اس کو ہم سے ہی چھینا جا رہا ہے. سائپرس ہاؤس انٹیریئر کمیٹی نے باضابطہ طور پر اس مسئلے پر پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اوور دی پاسٹ 10 ایئرس جو ہے وہ 30% زیادہ غیر قبرصی باشندوں جن میں یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے یہاں پر جائیدادوں کو خریدا ہے. اب اس حوالے سے یہ جو ہے قبرص کی گورنمنٹ انہوں نے ایک پالیسی کو متعارف کرایا تھا ماضی میں, جس کے تحت 3 لاکھ یورو قبرص میں انویسٹ کرنے یا اتنی مالیت کی جائیداد خریدنے پر قبرص میں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے, یعنی ان کو وہاں پر جو ہے نا وہ سٹیزن شپ ان کو آفر کی جاتی ہے. اب اس چکر کے اندر کہ قبرص کی سٹیزن شپ لی جائے, وہاں پر بڑی تعداد کے اندر یہودیوں نے زمینوں کی خرید و فروخت کی ہے, اور اس نے وہاں پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں کہ یہودیوں کی طرف سے
جائیداد کی خریداریوں کے بعد وہ آبادیاں جہاں پر انہوں نے جائیدادیں خریدی ہیں وہاں سے مقامی رہائشیوں کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے. جائیدادوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہودی دگنی قیمتیں دے کر جائیدادیں خرید رہے ہیں. یہ بالکل وہی فارمولہ ہے جو یہودیوں نے فلسطین کے ساتھ اپنایا تھا. وہ زمین جس کی ویلیو مثال کے طور پر 1,000 روپیہ تھی, انہوں نے 10,000 روپے دے کر وہاں پر زمینوں کو خریدا, بڑی تعداد کے اندر زمینوں کو خریدا اور پھر وہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زمین ہے اس کی خریداری میں اضافہ کیا اور بعد میں وہاں پر قابض بن کے بیٹھ گئے. بالکل اسی پیٹرن پر اب بھی قبرص میں بھی یہودیوں کی طرف سے زمینوں کی جائیدادوں کی خرید و فروخت کا جو نتیجہ ہے اس میں جائیدادوں کی قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہودی جو ہیں وہ دگنی تگنی قیمت دے کر وہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور قبرصی عوام اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہم سے ہماری جو ملک ہے وہ چھینا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹ ہے قبرص کی, اس نے گولڈن ویزا سکیم میں سکم کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں مزید کڑی شرائط اور ضوابط جو ہیں وہ شامل کیے جا رہے ہیں. مقامی حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جائیدادوں کی خریداری کی نگرانی کریں تاکہ بڑی تعداد کے اندر یہودی قبرص کے اندر جو خریداریاں ہیں وہ کر کے وہاں پر اپنا حق نہ جتانا شروع کر دیں. اب یہ صورتحال تو یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے وہاں پر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ جناب اگر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تو پھر یہ تو ساری صورتحال بالکل ہی ہمارے حق سے نکل جائے گی اور یہاں پر بھی ایک نیا اسرائیل بس جائے گا اور قبرصی عوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کی طرح اپنے ہی ملک میں جناب وہ جو ہے وہ رل جائیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا جناب ماضی سے سبق سیکھیں اور یہودیوں سے اپنے ملک کو بچائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قبرصی عوام جو ہے وہ کس طرح یہ دولت ان کی طرف جو آ رہی ہے اس سے اپنی نظریں چراتے ہیں. البتہ خطرے کی گھنٹی تو بج گئی ہے, ایک نیا اسرائیل وجود میں آنے کا اشارہ مل کے. اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.